بعد, जुल्म करने के बाद लोगों से पार्टियां छुड़वाई, निशान ले लिया, पार्टी खत्म कर दी, लेकिन लोगों ने फिर भी जिस तरीके से वोट दिया है इमरान खान को, उन्होंने साबित किया कि ये कौम जाग चुकी है, गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगी। और फिर हमने वक्तन जो प्रोटेस्ट किए, भरपूर तरीके से लोग हमारे साथ निकले, लेकिन जिस तरीके से आखिर में इन्होंने हमें गोलियां मारना शुरू कर दी, हमारे ही टैक्स के पैसे से खरीदी हुई गोलियां हमारे पे इस्तेमाल हुई, तो ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी लोग डटे हुए हैं, हम खड़े हैं इंशाल्लाह। पहले भी हमने पूरी कोशिश की, देखिए कोशिश के बाद इमरान खान साहब भी हमेशा कहते रहे हैं कि हमने कोशिश करनी है, फैसला अल्लाह ताला ने करना है। तो हम अपनी पूरी कोशिश पहले भी की इंशाल्लाह, और अब भरपूर तरीके से मजीद भी इस कोशिश को तेज करेंगे, ताकि अपना ये आईनी हक और जो मुल्क में निज़ाम चल रहा है, ये जो प्रेशर डाल के ये जो लोग इस मुल्क के ऊपर काबिज हुए पड़े हैं और ये फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, और इन फैसलों से मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क नीचे जा रहा है। आज ये हालात बने हुए हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के जो बजट की शुरुआत है वो कर्जे से होती है। तो जो घर कर्जों से ही शुरुआत करे अपने साल की, तो वो घर तो फिर जो इस तरह ये कोई घर का सौदा ही कर देंगे। इससे पहले इन्होंने क्या किया, जब से आए हैं इन्होंने वारियां कर करके इस मुल्क को तबाह कर दिया है, इस मुल्क की बेशर को तबाह कर दिया। इतने वसाइल होने के बावजूद आज हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है। और अब तो इन्होंने कानून का भी कबाड़ा निकाल दिया, आइन का भी कबाड़ा निकाल दिया, तरमीमें ला के इस मुल्क में कुछ भी नहीं छोड़ा, इंसानी हकूक का भी इन्होंने कबाड़ा निकाल दिया। और अपनी इस्लामी तालीमात जो हमें कहती हैं, इस्लाम में के नाम पे बनने वाले मुल्क में वो कहीं नजर भी नहीं आ रही। बेशर्मी की इंतहा है, मैं तो कहूंगा बेगैरती की इंतहा है कि इमरान खान की बीवी को, बुशरा बीबी को 14 महीने से इन्होंने इस तरह नजरबंद किया हुआ है। वो कहती है वो नजरबंद है। पिछले एक हफ्ते में 1 घंटा जो मुलाकात नहीं कराते थे किसी के साथ, वो भी बंद है पिछले 4 हफ्तों से। आज तक किसी की बीवी के साथ ऐसा नहीं किया गया, दुनिया में नहीं किया गया। सियासी पार्टियां, सियासी इंतकाम होते रहे होंगे, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी हुए होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, लेकिन आज तक किसी की बीवी के साथ ऐसा नहीं किया गया जो इमरान खान की बीवी के साथ किया जा रहा है। इस तरह हमारी पार्टी की लीडरशिप आप देख रहे हैं, कोई केस नहीं है, उनको बंद किया हुआ है। यहां पर हमारे वर्कर्स, उनके ऊपर 10-10, 12-12 पर्चे कर करके हम एक अदालत से छुड़वाते हैं, दूसरी अदालत में फिर दोबारा एक और पर्चे में पकड़वा लेते हैं। ये अभी भी हमारे कई वर्कर जो है वो पूरी कोशिश के बावजूद अभी भी जेलों में है। तो ये जो वतीरा इख्तियार इन्होंने किया हुआ है, और ये समझ रहे हैं कि ये हमें गुलाम बना लेंगे, तो हमें अल्लाह ताला ने बहैसियत मुसलमान भी आज़ाद पैदा किया है, हमें हुक्म दिया है अमर बिल मारूफ का, और फिर बहैसियत पाकिस्तानी हमारे बावजदाद ने हमें मुल्क आज़ाद कराया और जानी और मालियाँ कुर्बानी दी अपनी, तो उन्होंने हमें आज़ाद मुल्क दिया और हम इस मुल्क में आज़ाद पैदा हुए हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। तो हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि अब हमारी ये तहरीक बड़े सब्र के बाद, बड़ी बर्दाश्त के बाद, कि हमने अदालतों से उम्मीद रखी, इस मुल्क के आइन से उम्मीद रखी, इस मुल्क के कानून से उम्मीद रखी, इस मुल्क में हमने इस मुल्क के निज़ाम से उम्मीद रखी, लेकिन अब हम इसलिए ना उम्मीद हो गए हैं कि हम ये समझ चुके हैं कि ये लोग अब सिर्फ अगर ये समझते हैं कि डंडे के जोर पे हमें गुलाम बनाया जाएगा, तो हम इनको जवाब देंगे कि हम डंडे के जोर पे गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि डंडे के मुकाबले में डंडा उठाएंगे। और जिस तरह पहले गोलियां मारी गई हैं, फिर तो गोलियों के मुकाबले में फिर हम भी गोलियां चलाएंगे, लेकिन हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम अपना हक लेने के लिए अब फिर सड़कों पर निकलेंगे, और सड़कों पर निकल कर पूरी दुनिया को और यहाँ पे बैठे हुए निज़ाम के उन फिरौनों को जो यहाँ पर हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, हमारे ऊपर फसाइयत और तशद्दुद कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बाकी फैसला अल्लाह के हाथ में है। मैं पूरी कौम को एक तो ये मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इमरान खान जैसा लीडर दिया, हमें ऐसा लीडर दिया कि जो इतना मजबूत है, कि इतना मजबूत है वो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी नस्लों के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। और ऐसे मौके कौमों को नहीं मिलते, कभी कभी मिलते। आज हमें मौका मिला है, इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करके इस मुल्क में वो पाकिस्तान बनाने के लिए हर कुर्बानी देंगे जिसके लिए हमारे फौजदार ने कुर्बानियां दी, जिसका अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और जिसको बनाया गया
اسلام کے نام پہ انشاءاللہ تو ہم اس کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے. اور انشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہر اندھیری رات کے بعد جتنا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے روشنی زیادہ ہوتی ہے. اب اگر ہمیں شکست دینی پڑی زور بازو سے بھی تو ہم شکست دیں گے ایسے نظام کو کہ جو نظام ہمیں پروٹیکشن نہیں دے رہا بلکہ ہمیں غلامی کی طرف لے جا رہا ہے. اس غلامی کی طرف جس غلامی کے لیے سے نکلنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی قربانیاں دی تھی. تو انشاءاللہ باقی جو ہے بجٹ کے حوالے سے بات ہوتی رہے گی. ہمارے خاص طور سے میٹنگ بھی کرنی ہے لیکن ہمارا اتنا ایک پیغام ہے کہ ہمارا جو نہیں مل رہے تھے جس میں ہمارا NFC کا شیئر تھا اس میں فیصلہ ہو چکا ہے. اگست میں NFC بلائی جا رہی ہے. ہمارا نیٹ ٹائٹل کا جو مسئلہ تھا اس میں بھی کمیٹی بن گئی ہے اور ہمارا جو اس کے علاوہ ٹوبیکو سیس سے ہوتا ہے اس کی کمیٹی بن گئی ہے. تو انشاءاللہ وہ جو ہماری اپنی ایک اور جنگ ہے جو کہ حکومتی جنگ ہے ہماری صوبوں کی وفاق کے اپنے حقوق کے لیے کسی اور کا حق ہم نہیں مانگتے. تو انشاءاللہ وہ جنگ بھی انشاءاللہ ہم کافی حد تک جیت رہے ہیں اور اس میں ہمیں انشاءاللہ کامیابیاں مل رہی ہیں. یہ بتائیے گا عمران خان جہاں احتجاج کی بات کر رہے ہیں وہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا بھی بیان دے رہے ہیں. اب عمران خان تو جیل میں وہ ڈائریکٹلی کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے. آپ حکومتی سیٹ اپ میں موجود ہیں وزیر اعلیٰ ہیں. آپ کوشش نہیں کر رہے اسٹیبلشمنٹ کو بنانے کی. آپ کی کوشش کامیاب ہوئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے جو بات کرنے کی بات کی ہے وہ بڑی کلیئرٹی سے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. بار بار سوال اٹھتا ہے. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں. یہ تو سب کو کلیئر ہو گیا. دوسری بات یہ ایک ہے اسٹیبلشمنٹ, ایک ہے دھوکہ, ایک ہے فراڈ, ایک ہے فرونیت. تو ہمیں بھی اسلام نے یہی کہا ہے کہ آپ موقع دیں اور موقع دے کر اگر ان کو اصلاح کا بھی بولے اور اگر پھر کوئی اصلاح نہیں کرتا اور آپ کو ایک ایسی طرف لے کے جا رہا ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پوری قوم آپ کی پوری نسلیں تباہ ہونے لگی ہیں تو پھر قوم میں قربانی دینے کے لیے پہلے بھی قربانیاں دی گئی ہیں اور قربانی دینے کا راستہ ہی بتایا گیا ہے اور اپنا حق لینے کا راستہ ہی بتایا گیا ہے. تو وہ راستہ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی اختیار کیا تھا. وہ راستہ ہمارا اسی لیے ہے کہ ہم نے اس قوم کی جنگ لڑنی ہے. ہماری پارٹی کا یہ نظریہ ہے, اسی کے اوپر ہم چل بھی رہے ہیں اور مزید اب اس کو ذرا تھوڑا سا اس طرف لے کے جائیں گے کہ شاید کوئی یہ نہ سمجھے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے وہ شیر ذرا خاموش ہو گیا جنگل کے ماحول کو دیکھے چلو تھوڑے سے یہ باقی جانور بھی تھوڑا انجوائے کر لیں تو کتے سمجھنے لگے کہ ہم جنگل کے بادشاہ بن گئے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے. اس ملک میں ہم نے رہنا ہے, ہمارے بچوں نے رہنا ہے. اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی اگر نہیں ہوگی, انسانی حقوق نہیں ہوں گے, اسلامی نظام نہیں ہوگا تو ہم نکلیں گے, ہر حد تک نکلیں گے اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے چونکہ ہم حق کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ جیت بھی ہماری ہوگی. صاحب یہ بتائیے گا فائنلی آپ احتجاجی تحریک کی طرف جا رہے ہیں اور ظاہر ہے آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. عمران خان نے پہلے جنید اکبر کو احتجاج کی ذمہ داری دی تھی. اس کے بعد جب آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے کہا کہ مجھے انہوں نے ذمہ داری دی. اس کے بعد عمر ایوب صاحب سلمان احمد راجہ کو یہ ذمہ داری دی گئی. بیچ میں عالیہ حمزہ کو پنجاب کی ذمہ داری دی گئی ہے. اب چونکہ انہوں نے کہا کہ نہیں علی گنڈا پور صاحب صوبہ سنبھالے احتجاج باقی لوگ کریں گے تو یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ کیوں دیکھیے یہ بات سنیں, کوئی پولیٹیکل پارٹی جب اتنی بڑی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر ظاہری پر ذمہ داریاں بانٹی جاتی ہیں. لیکن جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے اس میں ہر بندے نے وہ کام کرنا ہوتا ہے. ذمہ داری عمران خان نے سب پہ ڈالی ہوئی ہے, سب پہ, پوری قوم پہ. یہ پوری قوم کے لیے عمران خان لڑ رہا ہے, کوئی کسی فرد کے لیے نہیں لڑ رہا. اس کے اندر میرے پاس ذمہ داری تھی ایک عہدے کی, اس عہدے کے مطابق میں نے وہ کام بھی کرنا تھا جو اس عہدے کے لوازمات ہیں. پھر وہ عہدہ میرے پاس نہیں ہے, آج جنید اکبر کے پاس ہے, اس کے اوپر وہی ذمہ داری اس پہ اس عہدے کے حوالے سے آتی ہے. کوئی ایک شخص سے تو یہ نہیں کرنا. نکلنا تو میں جب نکلتا تھا تو میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوتا تھا نا, میرے ساتھ بھی لوگ ہوتے تھے نا, اس نظریے کے پورے لوگ ہوتے تھے. پورے پاکستان سے جو لوگ اس نظریے کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ بہت شامل ہوتے تھے. اس کے بعد ساتھ ساتھ عمر ایوب کا انہوں نے بولا ہے کہ عمر ایوب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے اور وفاق کا ہمارے قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے, تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کی نمائندگی کریں گے. اس طرح پنجاب میں کسی کو دی ہے, کہیں پر بھی دی ہے, لیکن یہ کلیکٹیو کام ہے. کوئی بندہ یہ سوچ کر کہ جی اس کا نام آ گیا تو شاید وہ اکیلے پہ کرے گا, یہ اکیلے کا کام ہی نہیں ہے. یہ ایک جہاد ہے, مل کے لڑنا ہے سب نے اور ہر ایک نے اس میں اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے. تو یہ جو بات ہے عہدے کی حد تک, عہدے کی جو کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ظاہری بات ہے اس عہدے کے ساتھ پابندی ہے اس بندے پہ جو عہدہ لیتا ہے کہ وہ کرے گا. لیکن یہ تحریک ہے, یہ اس تحریک میں تو ہر وہ شخص جو اس نظریے کو, عمران خان کو اور اس سوچ کو فالو کرتا ہے
وہ سارے کے سارے لیڈر ہیں، وہ سارے کے سارے تحریک کو چلانے کے لیے سب نے لیڈ کرنا ہے اس کو، تبھی یہ اتنی بڑی جنگ ہم جیتیں گے. کیونکہ یہ جو نظام پاکستان پہ مسلط ہے، وہ جس طریقے سے مسلط ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ اتنے آرام سے ہتھیار نہیں پھینکنے والے. یہ جو ان کا بادشاہت کا نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ اتنے آرام سے نہیں چھوڑنے والے. اس کے لیے ہر فرد کو جو ہے نا لیڈ کرنا پڑے گا. ہر فرد یہ سمجھ کے لیڈ کرے گا جیسے میں ہی ذمہ دار ہوں ہر چیز کا، تب انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی. سر یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ خان صاحب نے صاحب کو بھی ایک ذمہ داری ہے، آپ کو بھی صوبے کی گورننس کی ذمہ داری سونپی، ذمہ داری ڈال دی انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے. جس طرح کا پروٹیسٹ صاحب کے دور کو لیڈر کر رہا دور صاحب کے دور کو لیڈر کر رہا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو کام ہے کہ اس طرح کا پروٹیسٹ جو ہے جو دور صاحب کو لیڈ کر پائے گی. دیکھیے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی میرے ٹائم میں پروٹیسٹ جو ہے وہ بڑے ہو رہے تھے، آپ ابھی چھوٹے ہو رہے ہیں یا کوئی بڑا نہیں کر سکے گا، تو میں اس کا پارٹ ہوں. کسی عہدے کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر رہا. اگر پروٹیسٹ ہوگا، تحریک چلے گی، اس تحریک میں ویسے ہی حصہ ہوں جس طرح میرا ایک ورکر حصہ ہے، اسی طرح ہی ہم نے چلانا ہے اس کو. اب جو میں بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کا نام لیا جاتا ہے تو اس پہ کچھ ایسی ذمہ ڈالی جاتی ہے کہ کوئی بیان دینا ہوگا، کوئی کال دینی ہوگی. پھر خان صاحب ایک چھوٹی کمیٹی ایک اور میرے خیال میں بنانے لگے ہیں. آج صبح ان کی جو میٹنگ یہاں پہ ہوئی ہے وہ باتیں ہوئی ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. تو وہ جس طرح ہماری پولیٹیکل کمیٹی بنی ہوئی ہے، ایک اور کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ ایک کلیکٹیو ایک سوچ کے ساتھ ایک چیز ہے جو ایک بندہ اناؤنس کر لیتا ہے. لیکن میں پھر پوری قوم کو بتا رہا ہوں اور ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. ہر بندہ یہ سوچ کے اب نکلے اور ہر بندہ اس سوچ کے ساری تحریک کا حصہ بنے کہ وہی اس پوری تحریک کو لیڈ کر رہا ہے. کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے. بتائیے گا آپ پر پہلے بھی الزام رہا کہ جتنے احتجاج ہوتے ہیں آپ کے KPK کی مشینری کو استعمال کرتے ہیں، وفاق پر چڑھائی کرتے ہیں. اس دفعہ آپ نے کہا کہ گولی ماریں گے تو گولی آپ بھی ماریں گے. کیا اس دفعہ مسلح جتھے جو ہے وہ KP سے آئیں گے یا کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلے میں پہلی دفعہ آیا تو میں ایک صوبے کا ہوں چیف منسٹر، ٹھیک ہے. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ DSI جی آپ کے اس کی ہے نا، چینل کی ہے نا، آپ کیوں لے کے آئے ہوئے ہو؟ کیونکہ آپ کو اتھارٹی ہے تو لے کے آئے ہوئے ہو نا. تو جب مجھے لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے، میں چیف منسٹر ہوں صوبے کا، تو میرے پاس جو اتھارٹی ہے مجھے استعمال کرنے سے کوئی روک سکتا ہے. لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلی دفعہ جب میں آیا انہوں نے ہماری مشینری جو پکڑی وہ نہیں چھوڑی. اس کے بعد میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ایک سیکیورٹی میری وہ ہے کہ جو میرے ساتھ آنی ہے چیف منسٹر. اس کے علاوہ 4 دفعہ ہم اور آئے جب 3 دفعہ اور اس کے بعد آپ مجھے ایک 1122 کی گاڑی دکھا دیں، اس میں آپ مجھے ایک سرکاری کریٹ دکھا دیں، آپ مجھے ایک سرکاری ایکسکیویٹر دکھا دیں، آپ مجھے ایک سرکاری کوئی گاڑیاں دکھا دیں، اور پہلے سے لے کر چوتھے تک مجھے اپنی سرکاری گاڑی دکھا دیں. میں اپنی پرائیویٹ گاڑی میں آتا رہا ہوں ہمیشہ. میری ذات کی حد تک میں نے چیف منسٹر کی گاڑی استعمال نہیں کی. ہاں چیف منسٹر کا پروٹوکول ہے وہ تو میں استعمال کروں گا. بھائی مجھے لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے، کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ استعمال نہیں کروں گا. اگر میں چیف منسٹر ہوں اور مجھے کوئی، اب میں بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی گولی ٹھوکے گا تو پھر جو مجھے کوئی گولی ٹھوکے گا تو پھر جن کی بیماری ہے کہ انہوں نے مجھے بچانا ہے تو وہ مرنے والے کو گولی وہ بھی ٹھوکیں گے. ایسے نہیں ہے، اگر وہ رہیں گے تو ٹھوکیں گے. اگر میں وزیر اعلیٰ ہوں تو یہ ہوگا. ہاں اگر میں نہیں ہوں گا پھر اس کے بعد میرا کیا عمل کا بتاؤں گا. تو آپ کا جو یہ سوال ہے کہ ایز چیف منسٹر آپ کے چیف منسٹر کے سارے اختیارات استعمال کریں گے، تو بالکل آئین کے مطابق جو اختیار کرنے کی مجھے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، عمران خان نے مجھے وزراء بنایا ہے، میں برملا کہتا ہوں کہ میں کروں گا نہیں، میں ٹھوک کے کروں گا. کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. ہو گیا کچھ بات کے لیے بھی چھوڑ دو نا یار. ایک گدی میں سارے نام ہوتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ ایک ہوتی ہے فراڈ، ایک ہوتا ہے دھوکہ. تو اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ کیا دھوکہ نہیں ان کی بات. میں نے اوور آل یہ بات یہ کی ہے کہ اوور آل جو ملک پہ نظام چل رہا ہے، کوئی ایک انسان تو نہیں ہے نا. یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کو نظر نہیں آ رہے اندھے ہیں؟ یہ کیا دیکھ نہیں رہے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس ملک میں جو فسائیت شروع ہے، اس ملک میں جو فسائیت کے ساتھ جو اقدامات ہو رہے ہیں، تو فیصلہ کرنے والا کوئی ایک شخص تو نہیں ہوتا. تو یہ باقی سارے کیا کر رہے ہیں؟ تو ایز اے ہول ہمیں اب پتہ چل گیا ہے کہ ایز اے ہول یہ سارے کے سارے ایز اے ہول یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایک ایسی سوچ بنا چکے ہیں کہ جو سوچ اس ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکتی، جو سوچ اس ملک کے آئین کے خلاف ہے، جو سوچ اس ملک کے قانون کے خلاف ہے، اور جو سوچ اسلامی لحاظ سے بھی اگر ہمیں غلام بنانے کی ہے تو ہم آزاد ہیں انشاءاللہ، اور اپنی آزادی ہم لے کے سامنے